جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं उस्मान सईद बसरा आपसे मुखातिब हूँ। आज यहाँ पे हम आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू करने जा रहे हैं। एक दफ़ा फिर गुफ्तगू ये है कि इमरान खान साहब की नाअहली के लिए नून लीग ने देखा देखी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब नाअहल हो गए हैं अदालत से। वैसे तो मौसूफ नाअहल थे ही, बचपन से ही नाअहल थे। अपने घर में सबसे ज़्यादा नाअहल थे, स्टूडेंट सबसे ज़्यादा नाअहल थे, फिर वो टीवी स्टार, फिल्म स्टार भी नाअहल साबित हुए, फिर आगे सियासत के अंदर वो भी नाअहल साबित हुए, फिर उसके बाद वज़ीर आज़म 3 दफ़ा बने, तीनों दफ़ा नाअहल साबित हुए। लेकिन इस दफ़ा ज़रा उनको अदालत से मोहर भी लगी उनके ऊपर कि आप नाअहल हैं। तो उन्होंने क्या किया हुआ था कि इमरान खान को डराने के लिए, जैसे पाकिस्तान के अंदर पहले अपोजिशन पार्टीज़ नहीं है, इमरान खान पे केस कर दिया कि हम इमरान खान को कहेंगे कि देखें ना, आप हमें ले गए कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में, हम आपको ले गए हैं। अगर आपने हमारे केस को परसू किया, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। अगर आपने हमें दबाने की कोशिश की, हम आपको दबा लेंगे। अगर आपने हमें नाअहल करवाने की कोशिश की, हम आपको नाअहल करवा देंगे। लेकिन बेचारे नून लीग को ये पता नहीं था, और उनके बिल्कुल दूर दूर भी उनके जहन में नहीं था कि भाई हमारा पाला ना तो नवाज बेनज़ीर से है, ना हमारा पाला जरदारी से है, ना खुर्शीद शाह से है, ना असवन से है, ना मौलाना फजल से है, ना MQM से है। ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा सही मानों में अपोजिशन से हमारा पाला पड़ गया है। और अपोजिशन भी वो कि जिसको हेड कर रहे हैं इमरान खान, और इमरान खान भी वो जिसने ज़िंदगी में हार मानना सीखा नहीं है, और इमरान खान भी वो जो ज़िंदगी के अंदर लड़ना जानता है, और इमरान खान भी वो जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता, और इमरान खान भी वो जो सियासत अपने लोगों के बल पे कर रहा है, और इमरान खान भी वो जो नए पाकिस्तान की जंग लड़ रहा है, और इमरान खान भी वो जो पाकिस्तान की अक़वाम आलम में जो एक कद है उसको बढ़ाने की जंग लड़ रहा है, और इमरान खान भी वो कि जिसके ज़मीर को ख़रीदना तो दूर की बात, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। अब ये केस ले आए थे इमरान खान साहब के खिलाफ जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और बड़े खुशियों की शादियाने बजा रहे थे, बड़ी बगलें बजा रहे थे, और आपस में नवाज शरीफ साहब से कह रहे थे कि मियाँ साहब आप फिक्र ना करें, आप नाअहल हो गए हैं ना, अब इमरान खान भी नाअहल हो जाएंगे। वो नवाज शरीफ बेचारा, क्योंकि आपको पता है इस पे तो लतीफ़े बने हुए हैं, इतना गूफ आदमी है। हम जो नवाज शरीफ से मिले हुए हैं, और वो लोग जो नवाज शरीफ को जानते हैं, वो जानते हैं कि नवाज शरीफ में और एक बुत में कोई फ़र्क नहीं है। इतना गूफ आदमी है। पहले भी उसको मरवा दिया जो ये केस था इमरान खान साहब वाला कि जी इमरान आप फिक्र ना करें मियाँ साहब, केस इमरान खान ने आपकी नाअहली का दाखिल किया हुआ है, इसमें आप देखिएगा इमरान खान नाअहल हो जाएगा। वो बेचारा गूफ आदमी, उसको पता ही कुछ नहीं था, वो इन पर एतबार करता रहा, और आखिर में वही हुआ जिसका हम पहले दिन से कह रहे थे कि भाई नवाज शरीफ आप तो गए काम से। अब ये इमरान खान की नाअहली के केस के अंदर जो हैं वो जाके रोज़ एक बीन सुनाते रहे हैं नवाज शरीफ को कि मियाँ साहब आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें। वो जो ख्वाजा साहब थे, वो जो लोहे के चने थे, ठीक है, और डेटाई के बने हुए थे, वो सब के सब मियाँ साहब को ये राग सुनाते रहे। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये खुशखबरी भी सुना रहा हूँ और मुबारकबाद भी दे रहा हूँ। किन को दे रहा हूँ मुबारकबाद? सिर्फ नून लीग और उनके जो हम नवा और हम नवा कव्वाल हैं उनको छोड़ के सारे पाकिस्तानियों को मुबारक दे रहा हूँ। वो जो पाकिस्तान के अंदर सही मानों में एक आज़ाद, खुद मुख्तार, चमकता धमकता, बावकार पाकिस्तान देखना चाह रहे हैं, कि वो जो हम एक माइंडसेट के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, अल्लाह ने आज क्या किया है कि नून लीग का जो केस था इमरान खान की नाअहली का, वो केस तो हो गया है टाइम फिश, वो केस तो दफनाया गया। आज सबको बड़ी मुबारक हो। हम तो देखें पहले दिन से ये कह रहे थे कि ये केस कोई नून लीग नहीं लड़ सकेगी, ये केस है ही नहीं सिरे से, कोई कानून इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है। ये तो ऐसा ही है बस कि किसी का मुंह लाल देखा तो अपना मुंह थप्पड़ मार के लाल कर लें, इसके अलावा इस केस में कुछ नहीं था। और बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, और आज जो वहाँ चीरा है दिल की जगह से, तो वहाँ कतरा खून तक भी नहीं निकला। अच्छा ये सुनिए अब कि नून का केस क्या था, और आज तक की प्रोसीडिंग में वहां हुआ क्या, और आज नून लीग कैसे भाग गई वहां से। अल्हम्दुलिल्लाह, नस्र मिनल्लाहि व फतहुन करीब, नस्र मिनल्लाहि व फतहुन करीब, अल्लाह की नुसरत और फतह बड़ी करीब है। उन सब लोगों के लिए ये पाकिस्तान के लिए दर्द रखते हैं। आप सब के लिए मुबारक का दिन है कि एक तो मुबारक उस दिन थी जब एक सोच नवाज शरीफ की सूरत में नाअहल होगी पाकिस्तान की सियासत में, और वो सोच जो पाकिस्तान को आगे लेके जाने वाली है, अदलिया से सुरखरू हो जाएगी इंशाल्लाह।
کیس تھا نون لیگ کا، ذرا یہ توجہ سے آپ میری بات سنیں. 3 عمران خان پہ انہوں نے ایکوزیشنز کیے تھے. نمبر 1 فارن فنڈنگ کی گئی ہے جی عمران خان کی پارٹی کو باہر کے ملکوں سے. نمبر 2 نیازی سروسز لمیٹڈ NSL جو ہے اس کے عمران خان نے چھپائی رکھی اور بینیفیشل اونر رہے ہیں اور مالک رہے ہیں، بتایا نہیں ہے. نمبر 3 بنی گالا کی پراپرٹی اور اس کی منی ٹریل. الحمدللہ جو ہماری لیگل ٹیم ہے اس نے بڑی زبردست کام کیا، ڈیڈ اے ونڈرفل جاب. اور میٹیکولس ڈیٹیل جو ہیں، مائنر ڈیٹیلز بھی ہمارے لیے یہ اعزاز رہے گا انشاءاللہ تعالی ہمیشہ پاکستان کی سیاست میں کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ جتنے ڈیٹیلڈ معاملات پاکستان تحریک انصاف نے کورٹ میں بغیر کہے ہی جمع کروا دیے ہیں. کیا نون لیگ کے وکیل سے کہا کہ جناب کیا آپ میں بھی ہمت ہے کہ اپنی پارٹی کی اتنی میٹیکولس ڈیٹیلز، اتنی باریک ڈیٹیلز آپ لے آئیں؟ تو وہ کہہ رہے تھے جی یہ تو مجھے پتا نہیں، میں تو بس اس کیس کا وکیل ہوں، مجھے باقی نون لیگ کے معاملات کا نہیں پتا. تو پہلے الزام نمبر 1 سے شروع کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا جی فورن فنڈنگ کا کیس ہے. ذرا ان کے دلائل سن لیں. وہ تمام لوگ خاص طور پہ میری بات سنیں جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں، جو ہمارے پاکستان کا اثاثہ ہیں، جو پاکستان کی معیشت جن کی وجہ سے چل رہی ہے، جو بیک بون ہیں، جو پوری دنیا میں ہمارے ایمبیسیڈرز ہیں، جن کی وجہ سے پاکستان پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے. ہم نے کہا کہ وہ جو لوگ پاکستانی ہیں اور پوری دنیا میں رہ رہے ہیں، جن کے پاس نائکوپ ہے، جن کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ ہے، جن کے پاس پاکستان کا پاسپورٹ ہے، بے شک وہ آج پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں، 1 نسل پہلے چلے گئے تھے یا 2 نسل پہلے چلے گئے تھے، وہ پاکستانی ہیں. یہ ہمارا کیس تھا وہاں پہ. اور الیکشن کمیشن نے آج تک جو ان کو ووٹنگ کا حق نہیں دیا، یہ آلریڈی بہت بڑا ظلم ہے. تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ ان کے ریمیٹنس جو آتی ہے، جو وہ زر مبادلہ باہر سے بیچتے ہیں پاکستان، اس سے آپ کی حکومت چل رہی ہے، اسی سے آپ کے قرضے اتر رہے ہیں، اسی سے آپ کی معیشت میں تھوڑی بہت جان ہے، اسی سے آپ کی پہچان ہے پوری دنیا میں، اور آپ ان کو ووٹنگ کا حق بھی نہیں دیتے، اور یہ حق بھی نہیں دیتے کہ وہ پاکستان کے اندر کسی بھی پولیٹیکل پروسیس کا منیمم حصہ یہ بنے کہ وہ اس کو کنٹریبیوٹ کر کے اس پولیٹیکل پروسیس کو سٹرونگ کریں. نون لیگ کا کہنا یہ تھا کہ ہر وہ پاکستانی، ان کے وکیل نے دلائل دیے. کتنے شیمفل ہیں، مجھے بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے. یہ ان کی سیاست ہے. نون لیگ کے وکیل اکرم شیخ صاحب فرما رہے تھے کہ بالکل ایسا نہیں ہے. جو شخص پاکستان سے چلا گیا ہے، جو شخص بیرون ملک رہ رہا ہے، اگر وہ جو بھی فنڈنگ کرے گا وہ فورن فنڈنگ کے زمرے میں آئے گی. اور الحمدللہ پاکستان کے چیف جسٹس اور ہمارے 2 جو معزز ججز تھے وہاں، فیصل عرب صاحب اور ان کے ساتھ عمر عطا بندیال صاحب، انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپ کی یہ دلیل مان لیں، شیخ صاحب نون لیگ کی یہ دلیل مان لیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی پاکستانی جو پاکستان سے باہر چلا گیا ہے وہ پاکستان میں کچھ بھی کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتا کسی طرح سے بھی. دیکھیں انہوں نے خود کہا کہ اگر ہم نے الیکشن میں ان کو ووٹ کا حق نہیں دیتے، ان کی وجہ سے آپ کی معیشت چلتی ہے. بالکل ہم آپ کی اس بات سے ایگری نہیں ہیں. پہلے ایکوزیشن ٹرن ڈاؤن کہ ہر وہ پاکستانی جو پاکستان سے باہر ہے، آج گیا ہے، کل گیا ہے، 1 نسل پہلے گیا تھا، 2 نسل پہلے گیا تھا، ہر وہ پاکستانی جو کلیم کر رہا ہے کسی بھی صورت میں، پاسپورٹ کی صورت میں، نائکوپ کی صورت میں، شناختی کارڈ کی صورت میں، کہ وہ پاکستانی ہے، وہ پاکستان کے اندر اگر کوئی کنٹریبیوشن دیتا ہے کسی سیاسی جماعت کو، وہ انلیگل نہیں ہے، وہ فورن فنڈنگ نہیں ہے، وہ بیرون ملک پاکستانیوں کی امداد ہے پاکستان میں کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے. آپ کا کیس وہاں پہ نمبر 1 یہ ایکوزیشن آپ کی انہوں نے ٹرن ڈاؤن کر دی، ختم کر دی. بڑے آپ کے وکیل نے آئیں بائیں شائیں کیا، لیکن وہ ان کی بات انہوں نے کہا نہیں. اگر عمران خان نے کسی بیرونی حکومت سے پیسہ لیا ہے تو بتائیں، اگر عمران خان نے کسی بیرونی حکومتی ادارے سے پیسہ لیا ہے تو وہ بتائیں. اس کے علاوہ اگر کسی سے لیا ہے تو وہ فارن فنڈنگ میں نہیں آتا. اور قانون بھی یہ ہے کہ اگر آپ بیرونی ملک کسی حکومت سے ڈائریکٹ پیسے لیتے ہیں، نمبر 1، نمبر 2 یا کسی ایسے حکومتی ادارے سے جس کو حکومت بیک کر رہی ہو کسی دوسرے ملک کی، اس سے اگر آپ فنڈ لیتے ہیں تو آپ فورن فنڈنگ میں آتے ہیں. ادروائز آپ کے پاکستانی یا اس ملک کے نیشنل ہیں جو آپ کی امداد کر رہے ہیں. تو پہلا سب سے بڑا جو آپ کا الزام تھا وہ کورٹ نے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا، اس کا کوئی ویٹیج نہیں. الزام نمبر 2 کیا تھا؟ نیازی سروسز لمیٹڈ. جی عمران خان نے ایک کمپنی بنائی، وہ بینیفیشل اونر تھی، اور آپ کے وکیل کوشش کر رہے تھے، سر توڑ کوشش کر رہے تھے ثابت کرنے کی کہ جیسے مریم کو آپ نے بینیفیشل اونر کے طور پہ پکڑی گئی ہیں، وہ جو ان کے ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ تھے، تو عمران خان کی نیازی بھی سروسز لمیٹڈ بھی وہی ہے.
ہم نے نہیں کہا, ہمارے وکیل نے نہیں کہا. الحمدللہ ثم الحمدللہ چیف جسٹس صاحب نے خود کہا, انہوں نے کہا کہ شیخ صاحب ذرا سارے ڈاکومنٹس ہم نے پڑھے ہیں, ساری فائلیں پڑھی ہیں, عمران خان نہ اس کمپنی کے مالک ہیں, نہ شیئر ہولڈر ہیں, نہ ڈائریکٹر ہیں, تو آپ کس طرح ان پہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ نیازی سروسز جو ہیں اس کو بلانگ کرتے ہیں. خود چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا نیازی سروسز لمیٹڈ بنی تھی, ایک فلیٹ جو عمران خان نے وہاں پہ لیا, یہ کمپنی صرف اس کو ہی ہولڈ کر رہی تھی فلیٹ کو, وہ فلیٹ بیچ دیا, کمپنی ڈیزالو ہو گئی خود بخود. شیخ اکرم صاحب کی دلیل یہ تھی جو وہ کر رہے تھے وہاں پہ, کیونکہ جب آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو تو صرف شور ہی آپ ڈالتے ہیں, وہ یہ شور کرنا انہوں نے شروع کر دیا, جی نہیں بالکل ایسا نہیں ہے, یہ جب کمپنی بکی تو اس کے پیسے عمران خان کو ملے. تو معزز عدالت نے کہا کہ شیخ صاحب ذرا آپ نے ڈاکومنٹس آپ بھی دیکھ لیجئے, ہم نے تو بڑے غور سے دیکھ لی ہیں, یہ کمپنی بکی نہیں ہے, کمپنی ڈیزالو ہو گئی تھی, ڈیزالو ہو گئی تھی کیونکہ کمپنی کے پاس ایک ہی ایسٹ تھا, وہ تھا عمران خان کا فلیٹ 1,17,000 پاؤنڈ کا, وہ کمپنی نے بیچ دیا, کمپنی ڈیزالو ہو گئی, نہ عمران خان اس کے مالک تھے, نہ شیئر ہولڈر, نہ ڈائریکٹر, دیٹس اٹ. اچھا پھر بھی آپ شیخ اکرم صاحب اپنا سا منہ لے کے رہ گئے اور اتنی بےہودہ مثالیں انہوں نے کورٹ کے اندر دیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے یہاں پہ کوٹ نہیں کر سکتا, اتنی بےہودہ. 4 دفعہ ججز نے کہا کہ شیخ صاحب اپنی عمر کا لحاظ کیجئے, نمبر 1, اتنے آپ سینئر کاؤنسل ہیں, نمبر 2, اور تیسرا یہ آپ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں, یہ کورٹ میں کرنے والی گفتگو اور دینے والی مثالیں ہیں, جس پہ شیخ صاحب نے دوبارہ کہا کہ جو میں معذرت چاہتا ہوں. اب آ گیا تیسرا الزام کہ جی وہ عمران خان نے جو جہاں بنی گالہ میں زمین خریدی اس کا منی ٹریل جی وہ نہیں ملا. پھر دوبارہ شیخ صاحب 1 گھنٹہ اس کے اوپر بولتے رہے اور جو استفسار کیا چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کیس کے اندر اس پوائنٹ کے اوپر, شیخ صاحب اگر میں بھی ایک وکیل ہوں, میں آپ کی جگہ ہوتا چپ کر کے آرام سے اپنے پیشے کی عزت کو بچاتا اور کہتا جی ٹھیک ہے سر میرے آرگومنٹس کمپلیٹ ہو گئے ہیں, آپ فیصلہ سنا دیں. آپ سے چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ دیکھیے کاغذات بتا رہے ہیں, ہمارے وکیل نہیں بولے. چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ شیخ صاحب ذرا آپ دوبارہ کیس کو سارے کو دیکھیے, فائلیں دیکھیے, آپ صحیح طرح سے پریزنٹ نہیں کر رہے, کاغذات بتا رہے ہیں. عمران خان اور ان کی بیوی کے درمیان کا ایک معاملہ تھا, بیوی نے اپنے ہسبینڈ کو کچھ پیسے دیے, انہوں نے اس پیسے کے فلیٹ لے لیے, جب دونوں میاں بیوی کے اور فلیٹ بنی گالہ کی زمین لے لی, بنی گالہ کی زمین ان کی بیوی کے نام تھی, یہ دونوں میاں بیوی کا معاملہ تھا. جب طلاق ہو گئی ان کے درمیان تو میاں نے بیوی کو وہ پیسے واپس کر دیے, بیوی نے احتراماً میاں کے نام وہ پراپرٹی کر دی. تو اس میں کہاں سے آپ کو اللیگیلٹی نظر آ رہی ہے؟ منی ٹریل انہوں نے کہا کہ عمران خان کی منی ٹریل ایک بینک سے وہ جمع کروا چکے ہیں, اب منی ٹریل بھی آ گئی ہے. اب یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ دونوں میاں بیوی کا معاملہ تھا, تو انہوں نے کہا کہ اس پہ آپ نے پھر شور شروع کر دیا. فیصل عرب صاحب نے اتنی خوبصورت اس پہ آبزرویشن دی, انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نہ کوئی بیٹا باپ کو کوئی چیز دے سکتا ہے, نہ ایک خاوند اپنی بیوی کو کوئی چیز دے سکتا ہے, اور جبکہ ان کے معاملات بھی ٹرانسپیرنٹ ہوں. تو شیخ صاحب آپ نے بڑی بھودی کوشش کی, بڑی بھونڈی کوشش کی, ناکام کوشش کی یہ کہنے کی کہ اگر نواز شریف اپنے بیٹے سے پیسے لے کے ایک کمپنی سے نااہل ہو سکتا ہے تو عمران خان یہ تحفہ دے کے کیوں نااہل نہیں ہو سکتا. اس پہ جو ججز کے ریمارکس تھے وہ آپ سب سن لیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان کی بیوی بے نامی دار نہیں تھی, وہ دونوں میاں بیوی تھے, ایک گھر میں رہ رہے تھے. نواز شریف کی تمام پراپرٹی بے نامی دار تھی, اور وہ تو ایک پیسہ جو وہ جسٹیفائی نہیں کر پا رہے, اپنے بچوں کے نام پراپرٹیز لے کے رکھ دی ہوئی ہیں جس کو وہ مانتے نہیں تھے. اس لیے ان دونوں کیسز کے درمیان کوئی ریزیمبلنس نہیں ہے. تو جب یہ تینوں پوائنٹ آج 4 دن کی ایکسٹینسو جو ان کی نون لیگ نے ٹائم لیا تھا ان کے وکیل صاحب نے دلائل پیش کرنے کا, وہ پیش کرنے کے بعد تینوں دلائل معزز عدالت نے اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیا. تو یہ آپ سب ذرا غور سے سنیے کہ کیا کہا نون لیگ کے وکیل نے مشورہ کر کے پورے گینگ سے جو پیچھے بیٹھا ہوا تھا کہ جی ہم کو آپ نہ جی اس طرح کریں کہ کچھ دلائل دینے کے لیے ٹائم دے دیں. اور تو معزز عدالت نے کہا کہ آپ کل آ جائیں, اپنے آرگومنٹ کمپلیٹ کر لیں, تو پرسوں اس کے اوپر کو فیصلہ کر لیتے ہیں. تو شیخ صاحب نے کہا جی نہیں, میں تو اصل میں حج کرنے جانا ہے, میں نے حج کی نیت کی ہوئی ہے, تو آپ حج کے بعد کی کوئی ڈیٹ دے لیں. اگر آپ کے پاس دلائل تھے
اگر آپ کے پاس قانون ہے، اگر عمران نااہل ہوتا ہے تو بے شرمو بھاگ کیوں رہے ہو؟ آؤ کراؤ عمران خان کو نااہل، لڑو اس کے ساتھ، کرو جنگ اس کے ساتھ، سیاست میں بھی کرو، عدالت میں بھی کرو، آپ دیکھیں گے کون سرخرو ہوتا ہے۔ آپ اس لیے بھاگ گئے کہ نہ آپ کے پاس قانون رہا، نہ آپ کے پاس لاجک رہی، اور آپ نے دیکھ لیا ہے آج اللہ کے فضل سے کہ عمران خان کے خلاف آپ کا کیس بالکل زمین بوس ہو گیا، آپ کا کیس خاکستر ہو گیا ہے، آپ کا کیس گر پڑا دھڑام سے۔ ہمارے وکیل نے بھی کاؤنٹر آرگومنٹ کیے ہی نہیں، جواب الجواب دیا ہی نہیں، جو آبزرویشن موزز کورٹ نے دی آپ کے پسینے چھوٹ گئے، آپ کو حج یاد آ گیا۔ اور حج اور آپ یہ نہیں کہ دیکھیں کیسا بہانہ آپ نے مارا، وہ غالب نے کہا تھا نا کہ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم مگر تم کو نہیں آتی، ادھر کریں۔ آپ اس لیے بھاگ گئے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی ساری فلمیں فلاپ ہو گئی ہیں۔ نواز شریف نااہل ہو گیا، جاوید ہاشمی کی فلم فلاپ ہو گئی، آشا گل الہی فلاپ ہو گئی۔ اگر کل یہ فیصلہ آپ آرگومنٹ کمپلیٹ کرتے، کل ہی ہم ریبیٹل کرتے ہیں، تو آپ کی سیاست کا بھی دھڑن تختہ دوبارہ سے ہو جانا تھا۔ اب آپ نے صرف اس لیے ٹائم بائی کیا ہے کیونکہ ہم وکلا جانتے ہیں کہ یہاں وکیلوں کی پریکٹس کیا ہوتی ہے، وہ جن کے پاس قانون کا سہارا نہیں ہوتا، وہ جن کے پاس لاجکس نہیں ہوتی ہیں، وہ جن کا کوئی کیس نہیں ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ if you are failed to convince the court just confuse it, just try to confuse it۔ اب آپ نے کیا کیا ہے، ٹائم بائی کر لیا ہے کہ جی کب، اور ڈیٹ ان آفس کروا لی ہے۔ اور یہ تمام سننے والے یاد رکھیں ڈیٹ ان آفس کیا ہوتی ہے۔ ڈیٹ ان آفس کا مطلب غیر معینہ مدت کے لیے کیس کو ملتوی کروا دیا ہے۔ نہ تم تو کہتے تھے عمران خان کو ہم نااہل کروا کے چھوڑیں گے، وہ لوہے کے چنے والے بھائی صاحب کہہ رہے تھے جن کی صرف زبان چلتی ہے، ریل ان سے چلتی کو نہیں ہے، وہ جو کل گن لے کے آئے تھے پارلیمان کے اندر اور شرم اس بندے کو آتی نہیں ہے۔ وہ تو کہہ رہا تھا جی میاں صاحب کو نااہل کرانے والے چند دنوں میں اپنی بغلیں جھانکیں گے اور بڑے شرمندہ ہوں گے اور ان کو افسوس ہوگا جب ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ تو بھائی آپ کدھر چلے گئے سارے؟ آئے نا اپنے وکیل لے کے، کل جو حج کرنے کے نام پہ بھاگ گئے ہیں، آئے ہمارے ساتھ کورٹ میں لڑیں آ کے، کیونکہ آپ کا کیس ختم ہو گیا الحمدللہ۔ آپ کے کیس کا جواب خود سپریم کورٹ نے دے دیا ہے کہ آپ کا کیس ایسٹ بیونڈ دا مینز کا کیس تھا۔ نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن اس کے صادق اور امین نہ ہونے پہ کی گئی ہے، آپ کی ڈسکوالیفیکیشن منی لانڈرنگ کی بیس پہ کی گئی ہے، جو آپ نے اپنے تنخواہ لیتے رہے اس کو چھپانے کی بیس پہ کی گئی ہے، آپ کے جھوٹ بولنے کی بیس پہ کی گئی ہے۔ کہاں آپ کا کیس، کہاں عمران خان کا کیس جس کے اندر کوئی بات ہی نہیں ہے، وہ جس نے اپنی ساری منی ٹریل دے دی، جس کے اوپر آپ نے کہا جی فورن فنڈنگ ثابت نہیں ہو سکی، جس کے اوپر آپ نے کہا نیازی صاحب سے لمیٹڈ چھپائی رکھی وہ ثابت نہیں ہو سکی۔ اب آپ کا کیس ختم ہو گیا ہے۔ سب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، یہ جو آشا گل الہی ٹائپ چیزیں ہیں نا، یہ چلتی رہنی ہے ہمارے ساتھ، ہم اس کے لیے بالکل تیار ہیں۔ لیکن بات تو پھر تھی کہ آپ عدالت کے اندر جو کیس لڑ رہے تھے بہادری سے لڑتے رہتے، بھاگتے نہ دم دبا کے وہاں سے۔ لیکن چلیں، بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ ایک دن تو ذلت کے نیچے دوبارہ آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ حج بھی گزر ہی جانے شیخ اکرم صاحب اور نون لیگ، حج بھی گزر جانے انشاءاللہ تعالی۔ اس حج کے بعد آپ کو یہاں پہ آ کے دوبارہ یہی بات سننا پڑے گی۔ ہو سکتا ہے تب تک آپ کی کوئی پولیٹیکل فیس سیونگ ہو جائے، آپ عدالتوں میں کہ باہر یہاں بیان بازی کر لیں، ٹی وی پہ کچھ آپ کا دم نکل جائے، کچھ آپ کے جو اینکر پرسن ہے آپ کے ساتھ سوت دے کے آپ کے جو شور آپ ڈال لیں۔ لیکن الحمدللہ عمران خان کے کیس میں آپ کو ہزیمت اٹھانا پڑے گی، آپ کو شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ لیکن آپ کا ہزیمت اور شرمندگی سے کیا لینا دینا؟ شرم تو بے شرم آدمی، مطلب شرم تو اس کو آتی ہے جس کے پاس کوئی شرم والے معاملہ ہو۔ جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سے ڈسکوالیفائی ہونے کے بعد، جھوٹا ڈکلیئر ہونے کے بعد، خائن ڈکلیئر ہونے کے بعد، 2 نمبر ڈکلیئر ہونے کے بعد، منی لانڈر ڈکلیئر ہونے کے بعد بھی پارٹی کی صدارت نہ چھوڑیں۔ اور آج سے ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ میں ایز اے قانون دان آپ کو بتا رہا ہوں، اب قانون یہ کہتا ہے کہ جو شخص 62 آف دا آرٹیکل کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے انڈر ڈسکوالیفائی ہے، نہ وہ مجلس شورا یعنی پاکستان کی پارلیمنٹ کا اگر ممبر نہیں بن سکتا، وہ کسی پارٹی کا ہیڈ بھی نہیں ہو سکتا اور اس کے نام سے پارٹی بھی نہیں ہو سکتی۔ لیکن ساری کی ساری نون لیگ اس پہ بضد ہے کہ نہیں جی ہم نے رہنا نون ہی ہے، تو ہم نے سوچا ہے کہ آپ کی تو بےغیرتی اور بے شرمی ختم نہیں ہونی، آپ تو ڈھیٹ لوگ ہیں۔ اس کے لیے میں انشاءاللہ ہم قانونی چارہ جوئی بھی کر رہے ہیں
اس میں الیکشن کمیشن کے اندر، لیکن ہم آپ کو نون ہی رکھیں گے. لیکن آج سے ہم نے طے کر لیا ہے کہ آپ کا نام ہے مسلم لیگ این، یعنی مسلم لیگ نااہل. وہ بھی این سے شروع ہوتا ہے نا، نااہل بھی. سو ہمارے نزدیک آپ آج کے بعد مسلم لیگ نااہل ہیں. آخر میں اللہ کے حضور اللہ نے قرآن میں بھی کہہ دیا ہے کہ ہم سچ کے لیے آسانی کا رستہ دیں گے، سچ بولنے والے کو آسانی کا رستہ دیں گے. آپ سراسر جھوٹ کی پیداوار ہیں، بوٹ کی پیداوار ہیں. آپ کے لیے آسانی کا راستہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پاکستان کے سب لوگوں کو، خاص طور پہ عمران خان سے محبت کرنے والوں کو، نئے پاکستان کی چاہت کرنے والوں کو میری طرف سے مبارک کہ نون لیگ عمران خان کے کیس سے ایسے دم دبا کے باغی ہے کہ بلی بھی کیا چیز ہوگی. آپ سب کو مبارک ہو. عمران خان سے لڑنا ہے تو قانون کی جنگ عدالت میں لڑو. عمران سے لڑنا ہے سیاست کے کارزار میں تو عمران سے سیاست کے کارزار میں لڑو. لیکن کیونکہ آپ کے پاس نہ سیاست بچی ہے نہ آپ کے پاس قانون کا کوئی سہارا ہے، اب صرف ایک سہارا ہے، جیوں کہنے نا جی یا جھوٹ تیرا یا